बात है पूरी दुनिया कोरोना वायरस से बंद हो गई और आज तक पता नहीं चला कि वो ना नज़र आने वाला वायरस है क्या। वो जर्म्स हैं जी, जरासीम है। तो क्या करना चाहिए? हैंड सैनिटाइज करने चाहिए, हाथ साफ रखने चाहिए और नाक पे मास्क रखना चाहिए। ये तो मेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमा दिया था। ये को आज की बात तो नहीं है ना। जहाँ लोग 1400 साल बाद पहुँचे हैं, अल्लाह करीम ने इल्म लदुन्नी से मेरे मोहम्मद को पहले ही पहुँचा दिया है। तो अब वो ना नज़र आने वाला वायरस है, वो जरासीम इंसान के वजूद के अंदर जाते हैं। अब अतिब्बा, माहिर ग़िज़ाइयात वो यही हमें बताते हैं कि जब इंसान वॉक करता है ना, पैदल चलता है, और पैदल चलने से मुराद टहलना नहीं है। पैदल चलने से मुराद ये नहीं है कि साथ फ़ोन पे बातें करते रहें। पैदल चलने से मुराद नहीं है कि साथ गीबत भी होती रहे और सारे ज़माने की गप्पें भी होती रहें। पता चले वजूद को कि आप चल रहे हैं। जब आप ऐसे वाक करते हैं और दिल की धड़कन तेज़ होती है, मेरा रब अपने निज़ाम सेहत से वो पैदा होने वाले सारे जरासीम ख़त्म कर देता है। तो अगर आप कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल वॉक नहीं करेंगे और अपनी सेहत का ख्याल नहीं करेंगे, तो जरासीम अंदर ही रहेंगे। अब 1 साल जरासीम दाखिल होते रहे, 2 साल होते रहे, 10 साल होते रहे, 20 साल होते रहे, 40 साल होते रहे, तो अब जब अंदर रह ही जरासीम जाएंगे तो फिर आखिर मौत ही होगी ना, फिर ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाएगी। तो अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है। तो 4000 बीमारियां हर इंसान अपने वजूद में रखता है और उन बीमारियों का मुकाबला अपनी कुव्वत मुदाफ़त से करता है। अभी देखिए पूरी दुनिया कोरोना वायरस से बंद हो गई, लेकिन अल्लाह भला करे पाकिस्तानियों का इन पे कोरोना का कोई असर नहीं हुआ। जब पूरी दुनिया में उरूज भी था, अमेरिका बंद हो गया, अफ्रीका बंद हो गया, हरम बंद हो गया, पूरी दुनिया बंद हो गई। यहाँ हर चीज़ खुली हुई थी, सिर्फ मस्जिदें बंद हुई क्योंकि वहाँ वायरस ज़्यादा होता है। ना किसी रेस्टोरेंट में वायरस होता है, ना किसी कैफ़े में वायरस होता है, ना किसी और जगह वायरस होता है। हमने हैंड सैनिटाइज़र यूज़ किए तो वो भी 2 नंबर, हमने मास्क पहने तो वो 6 नंबर, लेकिन फिर भी अल्लाह ने हर एक को सेहत की नेमत अता फरमाई। क्यों? आपकी कुव्वत मुदाफ़त ऐसी थी कि ऐसे वायरस जितने भी आ जाए, मेरा रब हमें इनसे महफूज फरमाएगा। तो ये कुव्वत मुदाफ़त है। तो कुव्वत मुदाफ़त कैसे पैदा होती है? जब दिल मजबूत होगा। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया था कि मेरे सहाबा याद रखो, इंसान के वजूद में गोश्त का एक टुकड़ा ऐसा है, वो सही हो गया तो सारा जिस्म सही हो जाएगा, वो फासिद हो गया तो सारा जिस्म फासिद हो जाएगा। सहाबा ने अर्ज़ किया, आका वो क्या है? तो मेरा आका ने फरमाया, अला वही अल कल्ब। तो रूहानी बीमारियों से भी दिल बचाता है और जिस्मानी बीमारियों से भी दिल बचाता है। और अगर दिल बिगड़ गया तो रूह भी बिगड़ गई, तो जिस्म भी बिगड़ गया। वो हम अक्सर सुनते हैं ना, और अखबारों में वो शाह सुर्खी भी लगती है, बहुत बड़ा लिखा होता है, फ़लाँ हज़रत साहब, फ़लाँ चौधरी साहब हरकते कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए। मैं जब ऐसी को ख़बर पढ़ता हूँ तो फिर मैं सोचता हूँ, ए हज़रत, इंसान थोड़ा सा अपना ज़ाविया फ़िक्र बेहतर करना चाहिए। क्या हरकते कल्ब से इंसान मर गया है? हरकते कल्ब बंद होने से बंदा मर गया है, या मरने से हरकते कल्ब बंद हो गई? ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि हरकते कल्ब बंद होने से बंदा मरा है या मरने से हरकते कल्ब बंद हो गई। लेकिन हमें क्योंकि हर चीज़ की वजाहत चाहिए होती है, वजह चाहिए होती है, और जब कहीं कोई वजह नज़र नहीं आती तो हम उसे हार्ट अटैक का नाम दे देते। और अगर आप दिल को बेहतर करना चाहते हैं तो फिर यकीनन इन चीज़ों की तरफ तवज्जो करनी होगी। दूसरा, इंसान के वजूद का, जिसे उज़्वे रईस भी कहा जाता है, बहुत सारे अतिब्बा, हुक्मा, डॉक्टर्स यकीनन मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, वो इंसान का जिगर है। जिगर को उज़्वे रईस कहा जाता है। जिगर उज़्वे रईस है। उसे उज़्वे रईस क्यों कहा जाता है? इंसान के वजूद का वो वाहिद उज़्व है जो कट भी जाए तो मेरा रब दोबारा पैदा फरमा देता है। उंगली कटे तो दोबारा पैदा नहीं होती, हाथ कटे तो दोबारा पैदा नहीं होता, पाँव कट जाए दोबारा पैदा नहीं होता, जिगर कट जाए मेरा रब दोबारा पैदा फरमा देता है। और इसलिए इरशाद फरमाया कि अगर जिगर डोनेट भी कर दिया जाए, मेरा रब उस डोनेशन के बदले में भी इंसान को सेहत अता फरमा देता है। तो अगर जिगर का ख्याल ना किया जाए तो फिर यकीनन इंसान की सेहत पे बुरे असरात मुरतब होते हैं। तो हज़रात गिरामी, हर बंदा अपने अंदर एक हॉस्पिटल लिए फिरता है, बीमारियों की आमाजगाह होती है। हर बंदा ये अपने वजूद में यसरब बना हुआ है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के उसवे पे आ जाओ, मेरा रब हर एक को मदीना बना देगा।
اور جس طرح سارے دوستوں نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، حضرت مفتی صاحب نے بھی بڑے آیات اور احادیث سے استدلال کیا، اور خاص طور پہ کہ اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں سے پہلے 5 کو غنیمت جانو۔ کیا میرا حکیم نبی ہے، کیا فلسفہ موت و حیات بیان فرمایا ہے میرے آقا نے، اور بالکل سچ فرمایا۔ میرے آقا سے بڑا طبیب بھی کوئی نہیں، آقا سے بڑا معالج بھی کوئی نہیں، آقا سے بڑا حکیم بھی کوئی نہیں ہے، آقا سے بڑا پیغمبر بھی کوئی نہیں، آقا سے بڑا امام بھی کوئی نہیں، آقا سے بڑا قائد بھی کوئی نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان 2 نعمتوں کی تم کبھی قدر کر ہی نہیں سکتے، ایک صحت کی قدر نہیں ہوتی، دوسری فراغت کی قدر نہیں ہوتی۔ 2 سال کووڈ کے ضائع ہو گئے نا۔ آج جس بندے کے بارے میں کوئی سوال کیا جائے وہ کہتا مصروف ہوں، وقت ہی نہیں ہے۔ تو جب 2 سال گھر بیٹھے تھے تو کیا کرتے رہے ہو؟ اس وقت تو تھا نا وقت، تو پورے قرآن کا ترجمہ ہی پڑھ لیتے، کسی حدیث کو سمجھ لیتے، نماز کا چلیں طریقہ ہی جان لیتے۔ اور میں یہ معذرت کے ساتھ پیغام ہر جگہ پہنچاتا ہوں، اور آج میں کیو ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کریم ہمیں نماز جنازہ پڑھنے کی، صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز جنازہ وضو کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز جنازہ کی تکبیرات جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں اس کا مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلے شادی بیاہ پہ تو انسان دھوکہ دے سکتا ہے، موت پہ دھوکہ نہیں ہوتا۔ آج دھوکہ دو گے، کل دھوکہ کھاؤ گے۔ آج کسی کے لیے اگر جنازے کو بھی سیاسی بنانے کی کوشش کرو گے، کل تیرا جنازہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ تو آج کسی کے لیے دل سے دعائے مغفرت کرو گے، میرا رب تجھے بھی مغفرت کی نعمت عطا فرما دے گا۔ تو آج تو ہم مصروف ہو گئے، لیکن جب انسان فارغ ہوتا ہے پھر ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اور بالکل قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم خود کشی نہ کرو، اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو۔ اگر آپ کی سماعتوں پہ گراں نہ گزرے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، انسان جب کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور کسی چیز کو کھانے سے ڈاکٹر روک دیتا ہے، حکیم منع کر دیتا ہے، معالج اور طبیب کا مشورہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں کھانا چاہیے، پھر اسے ضرور کھانا بھی اس آیت کی روشنی میں خودکشی کے زمرے میں آتا ہے۔ اب ایک انسان کو شوگر کا مرض ہو گیا، اب شوگر سے منع کر دیا گیا کہ میٹھا نہیں کھانا، پھر آپ کہیں کہ میٹھا کھائے بغیر چس ہی نہیں آتی۔ تو قرآن کی اس آیت کے ضمن میں یہ خودکشی ہے، خودکشی۔ اور دیکھ لیجئے کہ خودکشی کے بارے میں میرے رب نے کیا ارشاد فرمایا۔ ایک شعوری طور پہ کوئی عمل کرنا اور اپنی جان کو ختم کر دینا، صرف وہ خودکشی نہیں ہے، آہستہ آہستہ سفر وہاں تک لے کے جانا جہاں انسان ختم ہو جاتا ہے، میرے رب نے اسے بھی خودکشی قرار دیا۔ اور 3 بیماریاں جو آج ہر دوسرے بندے کا مسئلہ ہے، بہت عام ہو گیا، ایک شوگر کا مرض ہے، دوسرا بلڈ پریشر کا مرض ہے، اور تیسرا کولیسٹرول کا مرض ہے، دل کی چکنائی کا مسئلہ ہے۔ شریانوں میں چکنائی جمع ہوتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ شوگر کا تعلق بھی انسان کے خون سے ہے، بلڈ پریشر بھی جیسے نام سے ظاہر ہے اس کا تعلق بھی خون سے ہے، کولیسٹرول کا بھی تعلق خون سے ہے۔ یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لنک کرتی ہیں، تو جب انسان ایک میں احتیاط نہیں کرتا تو دوسرا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ ان تینوں بیماریوں کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غذا کے ذریعے جو علاج عطا فرمایا ہے، اگر اس پہ عمل کرو گے تو میرا رب صحت کاملہ عطا فرمائے گا۔ انہیں ہم کہتے ہیں یہ ڈائٹری ڈیزیزز ہیں، یہ غذا کی بیماریاں ہیں۔ تو غذا کی بیماری کا حل نہ تو انسولین ہے، نہ کوئی ٹیکہ لگانا ہے، نہ کوئی صبح و شام دوائی کھانا ہے۔ اور دوائی کا بھی اثر کیا ہوگا؟ ایسے بھی مہربان اور بے نیاز رب کے بے نیاز اور بادشاہ بندے ہوتے ہیں جو شوگر کی دوائی بھی کولڈ ڈرنک کے ساتھ کھایا کرتے ہیں، جی کوک اور پیپسی کے ساتھ دوائی کھاتے ہیں، اور وہ دوائی کھا کے سمجھتے ہیں کہ ہمیں یقیناً صحت نصیب ہو جائے گی۔ حضرت ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت تک دوا بھی اثر نہیں کرتی جب تک انسان پرہیز کے رستے کا مسافر نہیں بن جاتا۔ تو ہم تو ایسے درویش ہیں کہ پرہیز سے بھی پرہیز ہی کرتے ہیں کہ بالکل پرہیز کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو یہ ڈائٹری ڈیزیز ہے، اور ہر بندہ کہتا ہے مجھے شوگر ہو گیا، مجھے یہ مسئلہ ہو گیا، مجھے بلڈ پریشر ہو گیا، مجھے کولیسٹرول ہو گیا، میرے جگر کو فیٹ کا مسئلہ ہو گیا، لیور فیٹی ہو گیا۔ ایک ہی حل ہے کہ آپ نے جب تک ڈائٹ میں احتیاط نہیں کرنی، یہ ڈائٹ کی بیماریاں ہیں۔ اور میں چلیں یہ جملہ بول دیتا ہوں، ہر بندہ مثال نہیں دیتا کہ قبلہ پیر صاحب جتنی احتیاط کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا، تو یہ صرف مثال دینے کے لیے ہی ہے کہ بعض کہتے ہیں پیر صاحب جتنی احتیاط کرتے ہیں اتنی کوئی نہیں کرتا۔ تو بھئی مرید ہو تو نقش قدم پہ چلو نا اپنے پیر کے، تو پیر اگر احتیاط کرتا ہے تو مرید بھی احتیاط کرے نا۔ 2 بندے مل کے اگر بکرا کھا سکتے ہیں تو اکیلے بندے نے ضرور کھانا ہے۔
اگر 3 بندے کھا سکتے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ درویشی ثابت کرنے کے لیے لازم ہے کہ آپ پورا سالم بکرا کھائیں پھر بھی پتا چلے گا کہ یہ صحابہ صفا کا فیضان آ رہا ہے. تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ نقش قدم پہ چلے. اپنے مرشدین کے روحانی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی تو میرا رب شفائے کاملہ کی نعمت عطا فرماتا ہے. ایک نظام ہے جو میرے رب نے بنایا ہے. آؤ میرے بھائیو دوستو اللہ کے نظام کو مان جاؤ. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر. ارشاد فرمایا میں نے تجھے ضعیف پیدا کیا, ضعیف پیدا کرنے کے بعد تجھے قوت عطا فرمائی, تو پھر تمہیں یاد نہیں رہتا یہ قوت پھر ضعف میں تبدیل ہو جائے گی, یہ پھر نکاہت میں تبدیل ہو جائے گی, یہ پھر کمزوری میں تبدیل ہو جائے گی. یخلق ما یشاء, جیسے میں چاہوں میں پیدا کرتا ہوں. وہو العلیم القدیر, یہ میری مرضی ہے, میں علم بھی رکھتا ہوں اور میرا اندازہ برحق ہوتا ہے. اور ذرا اندازہ کیجئے آج میڈیکل سائنس بڑی ترقی کر گئی اور بچے پیدا کرنے کے اعتبار سے جو تولید ہوتی ہے اس اعتبار سے بڑے بڑے جدید ذرائع آ گئے. لوگ IUI کراتے ہیں, IVF کرواتے ہیں, لیکن ذرا یاد رکھیے یہ سارے جتنے بھی ذرائع تخلیق ہے ان کے لیے نطفہ کا میسر ہونا ضروری ہے. اگر وہ نہ ہو تو تخلیق نہیں ہوتی. لیکن احسن الخالقین وہ ہے جو نطفے کا محتاج نہیں, وہ مٹی سے انسان کو پیدا فرما دیتا ہے. اس نے مٹی سے پیدا فرمایا. جتنی بھی انسان ترقی کر جائے وہ مٹی سے نہیں تخلیق کر سکتا. مٹی سے تخلیق وہی کر سکتا ہے جس نے خود مٹی کو تخلیق فرمایا ہے. هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا. آپ تو آہستہ آہستہ سمجھتے ہو ان ساری چیزوں کا. اب ذرا خود اندازہ کیجئے جب ہم مٹی تھے اور تب اس نے ہمیں پیدا فرمایا, ہماری فطرت کو پیدا فرمایا, تو مٹی سے پیدا کرنے والا جب بتاتا ہے یہ کھانا تیرے لیے جائز ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, تو ہمیں اس کے مشورے کے مطابق زندگی کو گزارنا ہوگا. اگر نہیں گزارو گے جسم بھی بگڑ جائے گا, روح بھی بگڑ جائے گی. یہ ممکن ہی نہیں ہے. پیدا کرنے والا جو ڈائریکٹر ہوتا ہے, جو پروڈیوسر ہوتا ہے, اس کی مرضی کے مطابق جب تک آپ سٹیج پہ آ کر اپنی فنکاری نہ کریں تو آپ کامیاب نہیں ہوتے. اور شیکسپیئر نے کہا تھا آل دا ورلڈز اے سٹیج, کہ یہ دنیا تو صرف ایک سٹیج کی طرح سجی ہے. بچہ آتا ہے اپنا رول پلے کرتا چلا جاتا ہے, پھر لڑکا آتا ہے وہ اپنا رول پلے کرتا ہے, پھر جوان آتے ہیں جو سمجھتے ہیں لکڑ ہضم پتھر ہضم, لیکن پھر وقت گزر جاتا ہے, پھر منہ میں دانت ہی نہیں رہتے تو لکڑ کہاں سے ہضم ہوگی, پتھر کہاں سے ہضم ہوگا جب چبانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے. اس لیے اللہ نے جو اسلوب حیات عطا فرمایا ہے, اب ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خوراک وہ ہو جو ہمارے دادے کی ہوا کرتی تھی, اور زندگی وہ ہو جو صرف آئی فون کے سہارے گزرتی ہے. تو ایسے تو ہوتا نہیں. اگر آپ نے ہونڈا سیوک میں سفر کرنا ہے اور 2 قدم چلنے کو بھی آپ تیار نہیں ہیں تو پھر ہر روز 4 پراٹھے کھا کے گزارا نہیں ہوتا. آپ کو سمجھنا ہوگا یا تو انداز زندگی بھی وہی ہو, لائف سٹائل بھی وہی ہو, طرز زیست بھی وہی ہو, صبح شام بھی ویسا ہو. پھر جیسی آپ خوراک کھائیں گے, یہ بار بار غذا کی بات ہو رہی ہے, غذا کھانے کا مسئلہ نہیں ہے. دنیا آج یہ بتاتی ہے کہ ایٹ اینڈ برن, کہ آپ نے جو کھایا ہے اسے جلائیے, اسے ختم کیجئے. اتنا آپ فزیکل ایکٹیویٹی رکھیں کہ وہ چیز آپ کے وجود میں نقصان دہ ثابت نہ ہو سکے. تو اگر ہم وہ کھانے کے بعد سارا دن کرسی پہ بیٹھے رہیں گے, سارا دن بعد دم تویزی کرتے رہیں گے, سارا دن صرف پھونکے ہی مارتے رہیں گے, سارا دن صرف اپنے قلم سے زندگی کو گزارتے رہیں گے, پھر وہ چیزیں ہضم ہونے کے قریب نہیں ہوتی. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ 4 پشتوں پہلے والی خوراک آپ کی ہو تو پھر حیات زندگی یعنی طرز زندگی بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوگا پھر مان لو جیسی زندگی ہے ویسی خوراک ہونی چاہیے. اگر ایسی خوراک رکھو گے میرا رب جسم کو صحت کی نعمتیں عطا فرمائے گا. تو حضرات گرامی, کھانے کے حوالے سے 3 چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ارشاد فرمایا. میرے آقا نے فرمایا کھانے کے بعد چہل قدمی 40 قدم ضرور چلا کرو. دوسرا میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تکیہ لگا کر, ٹیک لگا کر کسی چیز کو نہ کھایا کرو, کھانے اور پینے سے منع فرمایا. اور تیسرا میرے آقا نے ارشاد فرمایا مسلسل 8 دن ایک غذا کو نہ کھایا کرو. یہ تعلیمات میرے آقا نے ارشاد فرمائی. اور ابھی
یونس صاحب نے وہ شعر بھی پڑھا اور آپ اکثر سنتے ہیں اور احادیث میں بھی آتا ہے. میں 100% تو نہیں کہہ سکتا لیکن عمومی طور پہ تو ایسا ہی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کھایا ہے تو جو کو کھایا ہے، گندم کو نہیں کھایا. میرے آقا نے گندم کو نہیں کھایا، جو کھایا ہے، جو کھایا میرے آقا. تو جو انسان کو صحت دیتا ہے. آج 70% سے زائد بیماریاں تو گندم کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور 2 سے 4 روٹیاں کھانے میں تو ہمیں تکلف بھی کوئی نہیں ہوتا. اور جب ہم مل بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر کوئی نہیں پتا کس کا کھا گئے ہیں، کس کی کھا گئے ہیں، تو کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. لہذا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند نہیں فرمایا. اور یہ حدیث مبارکہ آپ جانتے ہیں، آقا نے فرمایا مومن ایک کان سے کھاتا ہے اور کافر. اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسرا جو طہارت کا ارشاد فرمایا گیا بالکل ایسا ہی ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب یحب الطیب، کہ میرا رب پاکیزہ بھی ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. وہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. وہ کریم ہے، کرم کو پسند کرتا ہے. وہ جواد ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے. تو ہمیں اپنے جسم کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، لباس کی بھی حفاظت کرنی چاہیے. اور قرآن نے کہا ان یطہر قلوبہم، اپنے دلوں کو بھی پاک رکھنا چاہیے. ورزش کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ نے سن لی، یقیناً عمل کرنا چاہیے. جسمانی فٹنس کے لیے 6 عناصر ہیں انسان کے لیے. انسان کی طاقت ہے، قوت ہے، برداشت ہے، لچک ہے، پھرتی ہے، توازن ہے. جب تک ان چیزوں پہ عمل نہیں ہوگا نا. 950 سال کے تھے جناب نوح علیہ السلام، تو میرے اللہ نے کہا کشتی بناؤ. اب 950 سال کا بابا کیسے کشتی بنا سکتا تھا اگر اس کے بائسپ اور ٹرائسپ بھی ٹھیک نہ ہو، اگر وہ 4 آرم کا ورک آؤٹ ہی نہ کرتا ہو، اس کا جسم ہی ٹھیک نہیں. 70 سال کے بندے سے کچھ نہیں ہوتا. 950 سال کے بندے نے کیسے کیا؟ اور 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد 80 لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا. اعصاب مضبوط نہ ہوتے تو حضرت نوح بکھر جاتے. تو حضرت نوح علیہ السلام کو میرے رب نے یہ طاقت عطا فرمائی. یہ بت خانے میں بتوں کو توڑنا اور ان معبودان باطلہ کی ناک کاٹ دینا یہ کوئی آسان کام تھا؟ نمرود کی آگ میں جا کے جلنا کوئی آسان کام تھا اگر آپ کے اعصاب مضبوط نہ ہوتے؟ تو حضرت موسیٰ کے اس واقعے کی طرف تو قرآن نے اشارہ کیا. اگر آپ کو پتہ نہیں تو اس قبطی سے پوچھو جسے مکہ پڑا تھا اور وہی ختم ہو گیا. تو جب تک اتنی طاقت نہیں ہوگی مومن میں، آپ کبھی نفع حاصل نہیں کر سکتے. رکانہ کبھی کلمہ نہ پڑتا اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کشتی کے زور پہ اسے زیر نہ کر دیتے. اب ذرا اندازہ کیجئے، ایک بار میرے آقا نے گرایا، اس نے کہا میں تسلیم نہیں کرتا. دوسری بار گرایا، کہا نہیں مانتا. تیسری بار گرایا تو میرے آقا کے قدموں میں گر کر کلمہ پڑھا. تو میرے رب نے روح کی طاقت بھی عطا فرمائی تھی، جسم کی طاقت بھی عطا فرمائی. اور آج بھی وہ خندق کی چٹان ریزہ ریزہ نہ ہوتی اگر میرے پیغمبر اسے ضرب نہ لگاتے، میرا آقا اسے نہ توڑتے. اور عتیق الرحمان شاہ صاحب نے کہہ دیا خیبر اکھاڑنا بھی ممکن نہیں تھا اگر میرا رب یہ جسمانی طاقت عطا نہ فرمائے. اور نیند کی بات ہوئی تو حضرات گرامی بالکل سوئے رہنا اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے جو باتیں ہوئی کہ بندہ سوئے ہی رہے، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کبھی نہ سوئیں. جسم کا بھی حق ہے، آنکھوں کا بھی حق ہے. اور آخری بات میں گفتگو ختم کرتا ہوں، ذرا